बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते थे और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी और डंडा पीर है किन का भला, वो जो बिगड़ गए होते हैं उनका। ये सारी बातें क्यों याद आ रही हैं हमें? क्योंकि एक्शन शुरू हो गया है। और एक्शन क्या है? ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस रोज़ाना बनते जा रहे हैं, उनकी अपनी हरकतों की वजह से, उनके करतूतों की वजह से, उनके आमाल की वजह से, और वो जो तहकीकात हो चुकी हैं उनकी वजह से उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है केसेस में। और एक तरफ तो उन्हें ज़मानत भी मिल रही है कुछ अरसे के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है कल सुबह से। और शहबाज गिल साहब ने तो इमरान खान को झूठा साबित कर दिया है, लेकिन उनके साथ होने वाली ज़्यादती की वीडियोस भी आ गई हैं साथ ही। और उसके अलावा इमरान खान साहब के जो साथी हैं वो मज़ीद मुश्किलात में फंसना चाह रहे हैं। वो ऐसी बातों से बाज नहीं आ रहे हैं जिन पर एक्शन शुरू हो चुका है और मज़ीद एक्शन होगा। तो इन सब बातों के साथ साथ हाँ, एक चीज़ और, सदर साहब का भी कोई अकाउंट ट्रेस हो गया है, ये भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं आपके साथ। इमरान खान साहब का वक्त जो है वो बुरा शुरू हो चुका हुआ है। एक तो उनके ख़िलाफ़ केसेस थे, तोशा खाना शुरू हुआ, उसकी तफसीलात आ गई, फ़ॉरेन फंडिंग केस चल रहा था, उसकी फ़ैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का, आगे चीज़ें चलती जा रही हैं। तो उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। दहशत गर्दी के मुकदमे में आज वो गए हैं अदालत में ज़मानत के लिए। अच्छा, वैसे ये उन्हें मिली है एक रिलीफ़, थोड़ी सी रिलीफ़ कैसे मिल गई या रिलीफ़ कैसे मिल गया, वो इस तरह से कि अदालत में वो ख़ुद पेश नहीं हुए हैं, उनके वकील सिर्फ गए हैं। और दहशत गर्दी के केस में जिसकी दफ़ात कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि नाकाबिल ज़मानत होती हैं, तो और ये केस बज़ाहिर बन रहा था दहशत गर्दी की अदालत का, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की राहदारी ज़मानत दे दी है कि 3 दिन उन्हें पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी। ये तो हो गया, लेकिन कल रात से वो जो खौफ का आलम था, छुपते फिर रहे थे, शोर मचा हुआ था कि जी पकड़े गए और भाग गए और छुप गए, अकबी दरवाज़ों से चले गए हैं, गायब हो गए हैं, बनी गाला से फ़रार हो गए, ये सारा कुछ रहा। और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत बनी हुई थी। कभी फवाद चौधरी कह रहे थे कि हमने लोगों को बुला लिया है, फिर बताया लोग जमा हो गए हैं, हज़ारों लोग जमा हो गए हैं, सैकड़ों लोग जमा हो गए हैं, किसी में मजाल नहीं है कोई गिरफ़्तार करके दिखाए। ये सारी बातें होती रहीं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब का सुबह बयान आ गया, उन्होंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ बनी गाला में, किसी में हिम्मत है तो मुझे आकर पकड़ ले। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं और एक तरफ ये क्लेम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट में पहुंचे हुए थे उनके वकील ज़मानत लेने के लिए। मतलब अजीब उनकी वो दो रंगी है, लेकिन बहरहाल यही उनका कमाल है, इसी तरह से वो चल रहे होते हैं। तो पुलिस ने भी उन्हें डराया तो खूब है वैसे, ये बातें करके कि पुलिस आ गई है, कॉर्डन ऑफ कर लिया है, बनी गाला को घेरा डाल लिया है, रेंजर्स को बुला लिया है। उनकी तो नींदें हराम कर दी PTI वालों की, इमरान खान साहब और उनके लीडर्स की। अच्छा, फिर उनके लीडर्स ने जो शोर मचाना शुरू किया, कल रात अली अमीन गंडापुर साहब का बयान अगर आप देखें, उन्होंने, उनकी वैसे तो ऑडियो भी आ गई है, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट ये था कि इफ़ इमरान खान इज़ अरेस्टेड बाय इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वी विल टेक ओवर इस्लामाबाद। मतलब वो आकर इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जब इनकी गाड़ी से वो शहद की बोतल बरामद हुई थी तो इन्होंने सड़क पे दौड़ लगा दी थी, पुलिस वाले पीछे पीछे और ये आगे आगे जा रहे थे। याद रखिएगा, ये वही। अब ये कह रहे हैं कि हम विल टेक ओवर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। एंड माई मैसेज टू पुलिस इज़ दैट डोंट बी पार्ट ऑफ दिस पोलिटिकल वॉर एनी मोर, अदरवाइज वी विल डील यू एज PDM वर्कर्स, नॉट पुलिस एनी मोर। लेट PTI and PDM leadership and workers fight and decide once and for all। अच्छा, मतलब ये कोई ऐसी जंग हो रही है? ये अली अमीन गंडापुर साहब तो ये बता रहे हैं कि जैसे ये आमने सामने खड़े होकर जंग हो रही है, कोई मुकाबला होने जा रहा है जिसमें ये डिसाइड हो जाएगा वंस फॉर ऑल कि किसने टेक ओवर करना है और हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे। और पता नहीं क्या यार ये लोग कर रहे हैं, मतलब ये नफ़रत फैलाकर लोगों में इश्ताल पैदा कर रहे हैं, लोगों को लड़ने मरने के लिए तैयार कर रहे हैं। बस इतना सा काम है इनका। ये पूरी इनकी लीडरशिप जो है इस काम पर लगी हुई थी, और इमरान खान साहब छुपते फिर रहे थे। खैर, सुबह उन्हें वहाँ से तो ज़मानत मिल गई, लेकिन उन्होंने जो पिछले 2 जलसों में जो खिताब फरमाया है, जिसमें उन्होंने कहा OIG और DIG इस्लामाबाद मैं तुम्हें देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और फिर उन्होंने उस सेशन जज ज़ेबा साहिबा के बारे में भी जो रिमार्क्स दिए, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लेते हुए उन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। कल इसकी कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा, और ये अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें ये था कि पूरे तमाम जजेस ने
اکٹھے ہو کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس پہ توہین عدالت کا نوٹس ہونا چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے لارجر بینچ بنے گا جو صبح پرابلی 3 رکنی بینچ بن رہا ہے جو ان کی سماعت کرے گا. تو عمران خان صاحب کو اب پتہ چلے گا کہ قانون کو فیس کیسے کرنا ہے. ابھی تک تو ان کا وہ لاڈلے والا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. مطلب آج کی جو ضمانت انہیں ملی ہے اس پہ بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ لاڈلے ہیں, ورنہ ایک ایسا کیس جس میں دہشت گردی کی دفعات ہیں اس میں ضمانت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. اور پریویسلی مطلب آصف زرداری صاحب کو ضمانت نہیں ملی, اور دیگر لیڈرز ہیں جن کو ضمانتیں نہیں ملتی. تو یہاں جب حکومت فیصلہ کرنے میں لگی ہوئی ہے, کوشش میں تھی, کل بھی ایک خبر آئی کہ وزارت داخلہ نے پرائم منسٹر ہاؤس کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں. تو پتہ چلا کہ پی ڈی ایم کی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں. مطلب زرداری صاحب نے تو اسٹریٹ پہ منع کر دیا نا, آصف علی زرداری صاحب نے کہا نہیں اسے گرفتار نہیں کرنا, انہیں جو کرتے ہیں کرنے دیں, ہاں کارروائی کرتے رہیں تھوڑی بہت لیکن گرفتار نہیں کرنا. مولانا فضل الرحمان خاموش ہیں, انہوں نے نہ گرفتاری کی حمایت کی ہے نہ گرفتاری سے منع کیا ہے. اور پی ڈی ایم نون لیگ کے کچھ لیڈر جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ فوراً گرفتار کر لیا جائے. اچھا ویسے تو اتنا ہی کافی ہے عمران خان صاحب کو ڈرانے کے لیے, دھمکا, وہ بڑکے تو مار دیتے ہیں کہ مجھے گرفتار, لیکن یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جن کی ہم نے تصاویر دیکھی ہوئی ہیں, ویڈیو اور تصاویر, جب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا تو یہ دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے تھے گھر والوں کو چھوڑ کر. تو ان کی تاریخ تو اسی طرح کی ہے بھاگنے والی. اب وہ خیر دوسرا ان کا یہ بھی ایک وتیرہ ہے کہ وہ تمام کام جو وہ کہتے ہیں ہو جائیں, جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ میرے خلاف عدم اعتماد آئے, دعائیں کرتا ہوں میں تو, اچھا وہ آئی تو پھر بھاگ گئے, پھر رونا شروع کر دیا. یہ 62 63 کی تلوار میرے اوپر گرے, اب گرتی ہے تو اس سے روتے ہیں کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے. ہر چیز سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے گرفتار کر لے. اچھا یہ بھی ہو جائے گا, گرفتاری بھی ہو جائے گی, پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر لگتا ہے ان کا حال جو ہے وہ شہباز گل صاحب والا ہوگا. شہباز گل کے بارے میں انہوں نے بار بار بیان دیا ہے, 2 بیانات تھے ان کے. پہلا انہوں نے جو بیان دیا انہوں نے کہا اس کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے, اور دوسرا جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. اچھا شہباز گل صاحب کا جو تحریری بیان آیا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو اسٹریٹ وے جھوٹا ثابت کر دیا. انہوں نے کہا یہ دونوں کام نہیں ہوئے, ان دونوں کاموں کا ان کا ذکر نہیں ہے. ہاں شہباز گل صاحب کا 2 ویڈیوز آئی ہیں. ایک ویڈیو میں انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار میں لسی میں بھی میری شوگر بڑھ جاتی ہے اور میں جوس نہیں پی سکتا, اور دیکھو میں نے دلیا بھی کھا لیا. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جوس پی لیا ہے اور دلیا کھا لیا, مطلب انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور ساتھ اس میں یہ بھی خبر ہے کہ ان کی شیو کی گئی ہے تاکہ وہ ذرا وہ لگیں, فریش لگیں. اچھا دوسری زیادتی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ ان کی آمد جو ہے کورٹ میں, آج ان کی پیشی تھی, ہاسپٹل سے انہیں پیش کیا گیا, تو وہاں پر زیادتی ہوگی کہ پچھلی مرتبہ جب وہ آئے تھے تو وہ ویل چیئر پہ لیٹے ہوئے تھے اور گیس ماسک انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. وہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں کوئی استھما کا اٹیک ہوا ہے, اور ظاہر خوفناک پوزیشن تھی. دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے, اور کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کل بالکل ٹھیک تھے تو آج بیمار کیوں ہیں. یہ سارے اس لیے ظاہر ان کے ساتھ ہمدردیاں تھیں, ہم بھی, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ایک بیمار شخص ہے تو اس کو جو ڈیو فیورز ہیں وہ ملنی چاہیے. اچھا آج جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کے وکلاء ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ایسے ہی آگے, وہ ویل چیئر نہیں اور وہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پولیس والوں نے بتایا تھا کہ میری ضمانت ہو گئی ہے, بس میں نے جا کے شاید کوئی کاغذی کارروائی پوری کرنی ہے. تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوا, یہ تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. تو یہ زیادتی ہوئی ہے شہباز گل صاحب کے ساتھ کہ انہیں یہ بتا کر کہ آپ کی ضمانت ہو چکی ہے, آپ بس آئیں اور فارغ ہو جائیں گے, اور اصل میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی تھی, ابھی تو ان کی پیشی تھی, اور ہوا وہی جس کا ڈر تھا کہ ان کا 2 دن کا 48 آورز کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا پولیس کو. تو اب دیکھیں کہ اب وہ اگلے پیشی پر کیا بتاتے ہیں, اور اب ان کے جو ہے حامی اور عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کو اب تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ ان کا وہ جو تشدد ننگا کر کے مارنے والا بیان تھا اور جنسی زیادتی والا بیان تھا, اسے تو ثابت کر دیا جھوٹ شہباز گل صاحب نے خود ہی. دوسرا ان کی شہباز گل صاحب کی جب یہ ویڈیوز آئیں پہلے دن حکومت نے ریلیز کی, مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں وہ 7 ویڈیو چلائی, تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو شہباز گل ہے ہی نہیں, یہ کسی اور کی ہے. پھر کوئی بندے ڈھونڈے گئے, کسی نے کہا کوئی فیصل آباد کا بندہ ہے, کسی نے کہا یہ جیو کا ملازم ہے, وہ ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. یار کیا مذاق بنا ہوا ہے یار. مطلب وہ ویڈیوز موجود ہیں جب اپنا شہباز گل صاحب خود عدالت میں آ گیا, سب کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان پہ تشدد نہیں ہوا, بالکل فریش ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک حشاش وشاش ماشاء اللہ وہ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو.
اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ بندہ ہی وہ نہیں ہے، آپ نے بندہ ہی بدل دیا، کسی اور کو جو ہے شہباز گل، مطلب اس کا مطلب تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ شہباز گل کی جگہ کسی اور کو وہاں عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے نا، اور ان کی بھی انہوں نے ایسی ویڈیو چلا دینی ہے، ایسے ہی بیانات دینے ہیں، اور جب عمران خان صاحب اصل آئیں گے سامنے، انہوں نے کہا نہیں یہ عمران خان نہیں ہے، ہمارے والے عمران خان کو تو ننگے کر کے مارا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے جھوٹ ہی جھوٹ چل رہی ہے۔ اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، مطلب پہلے بھی ایک دو لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اب مزید وہ جو جمیل فاروقی صاحب ہیں ان کی ویڈیو آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے ویڈیو بنائی ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کیا ڈنڈا اور سرخ مرچیں اور جو انہوں نے واہیات وہ جو کی وہ سارا کچھ کر دی، اچھا وہ ویسی غلط ثابت ہوگی، اس پر ان کے خلاف کیس ہو گیا اور کراچی سے گرفتار کر کے ایک پولیس والا انہیں ساتھ لے کر آ رہا ہے، تو اب وہ رو دھو رہے ہیں۔ اچھا دوسرا اور وہ رو یہ رہے ہیں کہ مجھے تو مارا گیا جناب، مجھے ننگا کر کے مارا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں۔ اچھا اب چونکہ ان کا تازہ ترین ایک الزام جو شہباز گل صاحب کے حوالے سے تھا وہ تو جھوٹ ثابت ہو گیا، وہاں تو کچھ نہیں ہوا نا۔ اگر جمیل فاروقی صاحب کو ننگا کر کے مارا گیا ہے یا ان پہ تشدد کیا گیا ہے تو بالکل غلط بات ہے، انہیں نہیں نقصان پہنچانا چاہیے کسی کو بھی، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب جمیل فاروقی صاحب کی بات پر یقین کون کرے گا؟ ان کا بھی تازہ ترین یہ ہے، اور ان کا سٹائل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، ان کی جو ویڈیوز ہوتی تھی وہ جوتے ایسے لے کے زمین پر مار رہے ہوتے تھے کہ لخت دی لعنت نیوٹرل وائر تھے۔ اچھا تو پھر بھائی جب آپ اس لیول پر وہ ہو جاتے ہیں بائسڈ ہو کر اور ذاتی ہو کر، اس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز بنائیں گے یا اس طرح سے بیان دینا شروع کر دیں گے یا اس طرح سے اپنا موقف دینا شروع کر دیں گے تو پھر ان چیزوں کا نقصان ہوگا نا، فائدہ تو نہیں ہوگا، پھر آپ کے ساتھ پیار محبت تو نہیں چل سکے گا، پھر قانون کی جو زبان ہے، جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی تو ہوگی نا، تو وہ اب شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ جس طرح اور دیگر وہ یوٹیوبرز اور وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں کے روز کوئی نہ کوئی کیس آ جاتے ہیں سامنے، وہ پتہ چلتا ہے کہ آ کر پھر وہ اپنا وضاحتی یا معذرتی بیان جو دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں شرمندگی ہے، ہم انفلوئنس ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اتنے کاکے ہیں یار، وہ اتنے سارے جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ وہ جو کی بورڈ واریئرز جو تھا نا، یہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے، وہ جو کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جو کچھ فیڈ ان کر رہے ہیں، وہ ہمارے ینگسٹرز، ہمارے بچے، خواتین، سبھی لوگ اس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کیوں کہا جاتا ہے؟ انفلوئنس ہو رہے ہیں لوگ ان سے، اور وہ کیے جا رہے ہیں اور نیگیٹو طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو شہباز گل کی چیزوں سے پتہ چلے گا کہ اصل ان کے پیچھے کون تھا اور یہ کہاں سے آ رہی تھی چیزیں، جو انہوں نے جو بیان دیا نا، ممکن ہے وہ عمران خان صاحب تک ہی پہنچے چیزیں، تو عمران خان صاحب کو بھی اچھا، عمران خان صاحب کو ویسے توشہ خانہ کیس میں بھی 1 ہفتے کا ٹائم اور ملا ہے، آج ان کا وہ لاسٹ ڈیٹ تھی جواب داخل کرانے کی، تو 1 ہفتے کا ٹائم انہیں اور مل گیا ہے۔ خان صاحب کہاں تک بھاگیں گے، کتنا بھاگیں گے؟ بارڈر آپ کو کراس کرنا پڑ جانا ہے، پاکستان کے اندر زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتے آپ، اب تو ویسے بھی لمیٹڈ ہو گیا نا، اس طرف کے پی نکلنا ہے آپ نے اور ادھر لاہور آنا ہے، درمیان میں اسلام آباد رہ گیا بنی گالا، اور زیادہ آپ کو سیفٹی شاید یہ لگ رہی ہے کہ آپ بنی گالا یا اس سے پیچھے پشاور تک ہی چلے جائیں، پنجاب میں بھی شاید آپ اتنے سیف نہ ہوں۔ وہ پرویز الہی صاحب آج آپ کو مل تو آئے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ شہباز گل صاحب کے کیس میں انہوں نے فیور کرنے سے انکار کر دیا تھا، کوئی نہیں، نہ اس کا بیان کی فیور کی، نہ پریکٹیکلی پولیس کے حوالے سے کسی چیز میں انہوں نے فیور نہیں کی۔ تو اسی طرح جس دن عمران خان صاحب آپ کے خلاف پراپر کیسز بن کے آپ کی گرفتاری ہو جانی ہے نا، تو پرویز الہی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دینے اور پھر آپ کی چھٹی، پھر پرویز الہی صاحب ہی ہوں گے جو کچھ بھی ہوں گے، اور انہوں نے پھر سارے بدلے اتارنے آپ سے، یہ جو آپ نے انہیں وہ ایک طرح سے ان کی تذلیل ہی کرتے رہے نا کہ انہیں آفس سے اٹھا کے بھجوا دیا، ان کے کہنے پہ کوئی بندہ منسٹر نہیں لگایا، تو یہ ساری چیزوں کا انہوں نے حساب چکتا کرنا ہے آپ سے، اور صرف آپ سے ہی نہیں، یہ وہ کہتے تھے نا جس طرح آپ وہ بیانات دیتے تھے کہ سارا ٹبر چور ہے جو آپ نے چلائی تھی، آپ کا بھی یہی حال ہے۔ اب وہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی اکاؤنٹس وغیرہ نکل آئے ہیں، ظاہر ہے پارٹی کے لوگ تھے، آپ نے خود لوگوں کے نام لیے ہوئے نا، اسد کیسر صاحب اور باقی لوگوں کے، تو کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس بنا کے پیسے نکلوا لیے، تو کسی کے بھی آ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہونا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ، بڑے پکے کیسز ہیں، ان سے جان نہیں چھوٹنی۔ یہ جو باتوں کے بھوت تھے نا، انہوں نے لاتوں سے ہی ماننا ہے، اور وہ ڈنڈا ہی پیر ہوتا ہے بگڑیا تگڑیا دا، ٹھیک ہے نا، اور بکرے کی ماں پھر کب تک خیر مناتی ہے۔ تو یہ سارا ٹائم اب قریب آ گیا ہے، اب تو آپ کے سپورٹرز بھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ جو بچانے والے جو بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے تھے نا، وہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔
آپ کو پرابلم آ رہی ہے نا مسٹر وائی سے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ نے کل جلسے میں بھی کہہ دیا کہ مسٹر وائی اسلام آباد آ گیا ہے, تو آپ کے جو سپورٹرز جہاں جہاں بیٹھے تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ کی اندھا دھند حمایت جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو جانی ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قانون کو کیسے فیس کرنا ہے. اور جناب بجلی کے بلوں پہ بہت برا حال ہے. میں روز آپ سے بات کرتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے, تو آج وزیر اعظم صاحب نے اس پہ نوٹس لیا ہے کہ بجلی کے بلوں پہ جو ایکسٹرا ٹیکس لگ رہا ہے فالتو, اس کو وہ دیکھیں اور اس کو کچھ کنٹرول کریں. تو جناب بڑی مہربانی, آپ نے سوچ لیا ہے, لیکن اب اس کو سوچ کے کھاتے میں ڈال کے لٹکا نہ دیجیے گا. اس پہ فوری ایکشن لیں اور جتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے, ایک تو جو فالتو چیزیں ہیں اس کو ختم کریں, اور جہاں ریلیف دیا جا سکتا ہے پلیز لوگوں کو ریلیف دیں. لوگوں نے زندہ رہنا ہے اس ملک میں, اسی ملک میں رہنا ہے. یہ بڑے بڑے لوگ بھاگ سکتے ہیں, چند ایک لوگ ہیں, وہ 1% بھی نہیں بنتے, 0.1% ہوں گے شاید. باقی سب نے 24 کروڑ لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. ان کی خدمت کریں, ان کے لیے کوئی بہتری کا کام کریں. شکریہ.